الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और हल हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, जिसे तू आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, हमारी तरबियती क्लास का आज चौथी क्लास है, जो आगाज़ हमने एक महीना शुरू कर दिया था, एक महीना कब्ल। तो मुसलसिल हम जो टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, जो लास्ट क्लास हमारी गई थी, लास्ट क्लास का ये कंटिन्यूशन है। यानी उस वक्त हमारी क्लास पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, जो कि हम उन्वान लेकर आए थे कि अल्लाह से हम कितने जुड़े हुए हैं, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए हमें क्या जुस्तजू होती है। तो इस ज़म में जैसे कि हमारी क्लासेस हम आगे बढ़ रही थी, मुझे थोड़ा सा रिवीजन कराना पड़ता है, क्योंकि तरबियती क्लास हमारी सिर्फ हफ्ते में एक ही दफ़ा होती है। इसमें जो हम मौजू निकाले थे, जो हमें चाहिए था कि देखें हम तरबियत के उन्वान के बाद तरबियत के जो मायने होते हैं, तरबियत हम क्यों ले रहे हैं, तरबियती क्लासेस का हमें क्यों हिस्सा बनना है, इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। मौजू के साथ जैसे ही हम आगे बढ़े, उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आई है कि इंसान के साथ में तीन बड़े दुश्मन लगे हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है, शैतान, नफ्स और माहौल। गर्दन एक टेढ़ी हुई है। शैतान, नफ्स और माहौल, ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और हम इसी पर तज़किरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस जिक्र के साथ में हम ये देखें कि हमें अगर खुद के ऐब नज़र आ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि एक होता है ना कि हम क्या करते, गलतियों को मानना नहीं चाहते, ये इंसानी फितरत होती है। एक इंसानी फितरत होती है कि हम अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं, या फिर जो हमें अ, जैसे कि इस्लाह के लिए, कोई रहनुमाई के लिए कोई बड़े आपको तनकीद करें, आप क्या करते हैं, उनसे भागने लगते हैं। यानी आपको माइंड सेट हो जाता है कि अरे नहीं, अगर हम उनके साथ बैठेंगे या हम उनके साथ सोहबत में रहेंगे, या फिर हम उनसे मेल जोल बढ़ा कर रखेंगे, मुकर्रर करके रखेंगे, तो वो तनकीद में ही रहेंगे, जो कि हमारी हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए सही नहीं है। इल्ला ये कि उनका अकीदा कैसा है, या वो आपसे क्या बात रख रहे हैं, ये सब कुछ अगर हम नहीं देखते हैं, तो वो तब का मौजू है। लेकिन हम उमूमी एतबार से क्या करते हैं, इन चीज़ों से क्या है, भागते हैं। जो तनकीद करते हैं उनसे भागते हैं, जो ये हमें बड़ों में दिखती है, यानी हमारे बड़ों में ये कैफियत होती है। लेकिन उनका कहना क्यों होता है, देखिए, सबसे पहले तरबियत का ही जो लफ्ज़ है ना, बार बार मैं हर क्लास में जो तरबियत का मफहूम समझाती हूँ, ताकि आपको इसका मायने पता चल जाए, और इसमें क्या क्या आते हैं वो पूरी कैपेसिटी आपको मालूम हो कि इसमें क्या चीज़ घेरी जा रही है। तरबियत के मायने ही ये होते हैं कि आप एक इंसान की तरबियत कर रहे हैं, जिसमें कि ख्याल होता है, जिसमें कि पालना होता है, फल फूलना जो होता है, हर तरीके की, हर एतबार से ख्याल रखना होता है, चाहे कल्बी हो, जहनी हो, ये ख्याल करना, उम्दा करना, अच्छा करना, निखारना, ये चीज़ें ही तरबियत में आती हैं। तो बड़ों की तरबियत की ज़्यादा फिक्र होती है, बड़ों को तरबियत की ज्यादा फिक्र होने की वजह से वो तनकीद ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन हमें क्या टटोलना है कि उनकी तनकीद किस बेसिस पर है, यानी आप पर जो बात आ रही है वो क्या चीज़ पे है। उसी तरीके से हम जो देखते आए हैं नसीहतों के एतबार से, कि हमें अगर खुद के ऐब नज़र आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यानी किसी को अगर अपने ऐब नज़र आ जाना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। और उसी के बरअक्स ऐब ना नज़र आए, ऐब यूं दिखे कि आप में कुछ ऐब ही नहीं है, यूं देखे कि ऐब सिर्फ दूसरों के नज़र आ रहे हैं और खुद के नज़र आ नहीं आ रहे हैं, यानी ऐब आपके अंदर हो ही नहीं सकते, ये एक्सेप्ट कर लेना हमेशा के लिए, ये क्या है, ये थोड़ा डेंजर बात है, ये डेंजर जोन में आने वाली बात है। वो इस वजह से, क्योंकि गलती जब खुद की नुमाया हो जाती है, एक मुखलिस बंदे को अल्लाह जब उसकी खुद की गलती
سے पर्दा फाश कर देते हैं तो वो क्या करता है, यकायक उसकी आंख खुल जाती है और वो लपक पड़ता है अच्छे अमाल करने के लिए, सालेह अमाल करने के लिए। उसी के बरअक्स जब अगर इंसान को ऐब ही नहीं नजर आएंगे तो वो खुद की इस्लाह कैसे करेंगे। इसकी मिसाल हम लिए थे कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और ये मरीज का एक सबसे बड़ा अगर मर्ज दुनिया में है, तो मरीज ये एक्सेप्ट करे कि उसमें कोई मर्ज ही नहीं है, तो आप उसका इलाज कैसे कराएंगे। इस मिसाल के साथ में हमने ये बात समझी थी। और डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो खुद की बीमारी दूर नहीं करते हैं, वो एक सेकेंड ऑप्शन की तरफ में जाते, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के साथ में राय मशवरा करते हैं। ये चीज इसलिए होती है क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर एतमाद होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम खुद की इस्लाह किसी से करवाते भी हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, ये इल्म में कमी आने वाली बात नहीं होती है। उसी के साथ साथ जब ये हम देख रहे थे, इसमें माशरे में भी बहुत अच्छी तब्दीली आती है। और साथ साथ जब हम देख रहे थे कि ऐबों को जो देखने की बात होती है, उसमें आपको कैसे देखना है, जो हमें करना है सबसे पहले कि दोहरी जिंदगी जो होती है उसमें हम देखे थे कि उसमें निकलने के एतबार से क्या नसीहतें हम देखेंगे कि दोहरी चीज नहीं होना, यानी दो रंगी जिंदगी, मुनाफिकत की जिंदगी, ये जिंदगी को खत्म करना होता है। बड़े लोग जो दानिश और फिक्रमंद होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या नसीहत करते हैं कि खुद को ऐसे जाहिर करो जैसे हो, या फिर वैसे बन जाओ जैसे अपने आप को जाहिर करते। इसमें क्या बातें आएंगी, अपने पेपर कमियां यानी ऐबों को पहचानने के तरीके हैं, अपने आप को ये पहचानने के तरीके होते हैं, ये अपने ऐबों को जानने के तरीके होते हैं। ये या तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, या नहीं तो आप जैसे जाहिर कर रहे हो अपने आप को, आप जैसे बता रहे हो वैसे बन जाना बेहतर रहता है। और इसमें जो सबसे पहली आती है कि यानी कमी ऐबों को पहचानने का जो तरीका होता है, इस मौजू पे हम बात कर रहे थे जिसमें कि टू ही पॉइंट्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में, जिससे इंसान अपने आप को पहचान सकता है। वो ऐप पहचानने के क्या तरीके हैं। सबसे पहली चीज कि सोहबत शेख या उस्ताद की सोहबत, उनके अच्छे लोगों की सोहबत, शेख और शयूख है उनके, उनके साथ कैसे जुड़ेंगे हम। यहाँ पर मर्द और औरत की बात हो जाएगी, यानी पर्दे की बात होगी, नहीं ऐसा नहीं है कि जाहिरी तौर पे हो, यानी हम उनके साथ में कनेक्टिविटी रखना उनकी क्लासेस के थ्रू, उनको उस्ताद बनाकर, ये सोहबत होती है। यानी ये मर्द हजरात के लिए बहुत आसान है, ये सहूलत की बात है। लेकिन हम औरतें हैं तो हमें क्या है कि एक आलिमा से, मुअल्लिमा से जुड़े रहना, अपनी इस्लाह कराना, अपनी रहनुमाई के लिए, यानी आपकी नीयत ये रहना कि मैं खालिस उनके साथ में इसलिए जुड़ी हूँ ताकि वो आप पर अगर तनकीद करते हैं, वो आपकी अगर रहनुमाई करते हैं तो वो अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन वो अच्छे लोगों की सोहबत से ही आता है। अच्छे लोगों से मेरी मुराद है कि उस्ताद की सोहबत, उस्ताद की सोहबत। देखिए उस्ताद को अपने तालिब इल्म की बहुत फिक्र होती है, वो जो मुखलिस होते हैं और अपने मुखलिस स्टूडेंट्स को पहचानते भी हैं। टीचर्स शिनाख्त भी कर लेते हैं कि किसमें क्या कैपेसिटी है, उनकी दौड़ कहाँ तक की है, और इल्म किस लिए हासिल कर रहे हैं ना। उस्ताद को यूं भनक में पहचान ले सकते कि वो इल्म हासिल किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनके सवाल में ही हमें पता चल जाता है, उनकी फिक्र में हमें पता चल जाता है। तो ये उस्ताद की जो सोहबत होती है ये बहुत अच्छी सोहबत होती है, यानी मुअल्लिमा से ताल्लुक बनाकर रखना है, ये कामिल के जेर नजर रहना है, ये मुकम्मल। हमें क्या है, ये जेर नजर रहने के लिए हम रहते हैं, और उनसे रिश्ता रखने का मकसद ये होगा कि हमारी इस्लाह हो जाए। इस तरह हम अपनी तरबियत करा सकते हैं। इसमें डांट डपट का भी रिश्ता होता है, और ये ताल्लुक जो होता है ये भी बहुत तरीके से हमारी रहनुमाई करता है। हम क्या है, हमारे गुनाह हो या हमारी गलती हो, हमारे ऐब हो, ये हमें एडमिट करने में आसानी अता करते हैं, यानी मिसाल देते हैं। तो खुद की भी मिसाल देंगे, असहाब की मिसाल देंगे, अंबिया की मिसाल देंगे। इन मसाइल से क्या होगा, हमें हल निकलेगा। उस हल को लेकर हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को इस्लाह में लेकर जाते हैं, रहनुमाई करते हैं। ठीक है, ये बात देखे थे हम।
दूसरा जो है कि ये पहला तरीका था कि उस्ताद की जो डांट डपट होती है। अब इसमें ये नहीं है कि हमें अच्छे ही रिपोर्ट देना है, यानी अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल खुले तरीके से देना ये जरूरी होता है, क्यों, ताकि वो आपकी सही से करेक्शन कर सके। दूसरा तरीका है नेक दोस्तों से अपनी इस्लाह कराना, जैसे कि नेक सहेलियां हैं, रिश्तेदार, जिससे कि हमारी दोस्ताना टीम बन जाती है। ऐसे लोगों के साथ बैठना है, जैसे देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। उनके साथ में आप इसलिए रहते हैं, उनके साथ इसलिए बैठते हैं, उनके साथ इसलिए ताल्लुक बनाते हैं कि आप उन्हें देखें तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद आए। वो कैसे, यानी वो जिक्र करते हैं, अपनी महफिल को खत्म नहीं करते हैं, अपनी महफिल को खूबसूरत बनाते हैं, एक अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, लीड करते हैं। तो उसमें जिक्र अल्लाह का जरूर होता है, यानी हर मामला को, हर बात को अल्लाह से जोड़कर देखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो, यानी आपके पास ऐसा असर उनका ना छोड़े जो कि हुदूद से आगे हो, हुदूद से तजावुज करते हो। वो जो लोग ऐसा ख्याल रखते हैं, अगर वो आपके साथ में हैं, अगर वो आपकी जिंदगी में हैं, आप उनसे जरूर राब्ते में रहें, आप उनको अपनी सहेली बना के रखें। और ऐसे लोग जो आपको दुनिया की फिक्र में ज्यादा लेकर जाते हैं, दुनियावी बातें ज्यादा करते हैं, वहाँ वो किसी भी तरीके के हो, वो फैशन के लिए हो, वो न- यहाँ के मामलात से हो, न्यूज वगैरह हो, कुछ भी हो, या दुनिया की मटेरियलिस्टिक बातें जो होती है ना, वो आप इतना तो हम ऑब्वियसली पहचान ही सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक जो बातें होते हैं। हाँ, अगर किसी को आप बता रहे हैं कि उनसे आप सीखे, उनकी गलतियों से सीखे, तो वो भी एक अच्छी सहेली ही कर सकती है। ये बात हम देखे थे उनकी, यानी जो इंटरेस्ट होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट रहता है हम उस पर दोस्ती करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसके ऊपर उनसे दोस्ती करते हैं, यानी जिसको चुनते हैं हम। लेकिन अगर हमारी सोच फिक्र आखिरत की ज्यादा हो जाए, तो हमारे दोस्त भी वैसे ही बनेंगे, और दोस्त हमारी अच्छी इस्लाह कर सकते हैं, यानी उनका तनकीद करना हमें तनकीद नहीं दिखता है। ये एक रिश्ता ही ऐसा होता है, जो सहेलियों का होता है, जो दोस्तों का होता है, यानी आप उनकी बातों से बुरा नहीं मानते हैं। जो कि होता है ना कि शायद आप अपने भाई बहन की भी बात से बुरा मान जाए, माँ बाप की बात से भी बुरा मान जाए, लेकिन दोस्तों की बात हमें बुरी नहीं लगती है। ये इस तरीके से ऐसा ताल्लुक होता है। और यहाँ पर सहाबा कराम के भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि सहाबा कराम कोई गलत बात हो जाती तो देखते तो फौरी रोक देते थे, जिससे कि मैंने आपके सामने एक हदीस अर्ज किया था जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी, कि आपको जैसे ही देखे खुतबे के लिए ठहरे हुए थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, लोग वहां पर जो जमा होके थे उसमें से एक सहाबी उठे और कहे कि आपको माले गनीमत में से सबको चादर मिली थी, लेकिन सबको एक आई, आपको दो कैसे? यानी वो अपने शोल्डर्स पर रखे हुए थे कमीज की तरह, और एक तैबन की लिए यूज किए थे। तो उमर रज़ी ताला अन्हु ने सीधा अपने बेटे को मुखातिब किए और बोले कि उनका इस जम में जो जवाब मिलेगा वो आपके बेटे से सुनना चाह रहे थे, और बेटे को इजाजत दी कि आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, सबको एक आई थी, मुझे भी एक आई थी, लेकिन मैंने अब्बू को हदिया कर दिया है, क्योंकि अब्बू लंबे चौड़े लहीम शहीम हैं, उन्हें दो चादरें लगती हैं। तो बेटे ने अपने वालिद को हदिया दिया था। इससे वो क्या किए, एक कमीज की तरह पहने, यानी ऊपर शोल्डर्स पर डाले, और एक तहबन के लिए यूज किए। लेकिन आप देखिए पॉजिटिव कितना लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कि उनकी इस बात को वो बुरा नहीं माने, बल्कि ये बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किए। बोले कि मेरे जो सहाबा कराम में जो मेरे साथी हैं, उनमें मेरे ऐसे दोस्त भी हैं कि मुझे अपनी गलती दिखा सके, और ये उन्हें बहुत खुशी दे रही थी। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी करते थे कि अगर कोई मुझे मेरी गलती बता दे तो मैं उसके हक में मगफिरत की दुआ करूंगा। तो देखिए तनकीद लेना, यानी आपको कोई नोटिसेबल कर रहे हैं खुद के लिए, आपके खुद की इस्लाह के लिए, तो इसको पॉजिटिव लेना, ये हम सीख रहे हैं इस हदीस से। जो हम सीख रहे हैं कि उन्हें भी तो गुस्सा आ सकता था ना, क्योंकि देखिए फैक्ट उन्हें मालूम था, उन्हें फैक्ट मालूम था। उन्होंने अपने
حق میں زیادہ نہیں مانگے تھے، جیسے برابر آیا تھا سب کے لیے برابر آیا تھا۔ جیسے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی صفائی دینا پڑتا ہے، حق بات کو حق کی طریقے سے رکھنا پڑتا ہے، لیکن حق کی گواہی بھی دینا پڑتا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ اور پوزیٹیو ایسپیکٹس سے ہر چیز کو، ہر اینگل کو زندگی کے دیکھنا وہ ضروری ہوتا ہے، اور یہی تربیتی کلاسز کا جو ہے، ہمیں ابھی جو ہم مہم چلا رہے ہیں، ابھی یہ جو تربیتی کلاسز ہے، کہ اس میں بہت براؤڈ مائنڈیڈلی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی اپنے دماغ کو بہت وسیع کر کے بیٹھنا پڑتا۔ نیرو مائنڈیڈ لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں سب سے اول جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا، وہ تنقید کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک اور دفعہ اسی میں آئے، میں نے بتانا چاہا تھا لیکن اس وقت ٹائم مجھے نہیں ملا تھا، کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران میں جو گورنرز ان کے ساتھ میں ہوتے تھے، پیچھے ان کے تھے، آپ بالکل مقابل تھے، بالکل سامنے تھے، اور ان کے پیچھے سارے گورنرز تھے اس وقت۔ اور رعایا سے پوچھیں کہ اگر آپ کو میرے گورنر سے اگر کوئی شکایت ہو تو بلا جھجک رکھ سکتے ہیں بات، ان سے جو بھی شکایت ہو۔ تو ایک صحابی سعید بن جابر رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف شکایت کے لیے اٹھے، وہ پریشان ہو گئے کہ مطلب یہ تو اتنے مخلص ہیں اور اتنے متقی جانتے تھے، یہ ان کے خلاف کیسے شکایت آ سکتی ہے؟ تو جو شکایت کے لیے ٹھہرے تھے ان سے دریافت کی کہ ٹھیک ہے آپ کی کیا شکایت ہے؟ تو دیکھیے آپ، سب سے پہلی شکایت ان کی کیا تھی؟ کہ صبح جلدی نہیں آتے ہیں، یعنی یہ صبح جلدی نہیں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو بولے کہ میں صبح اس لیے جلدی نہیں آتا ہوں کیونکہ میرے گھر پہ کوئی خدامہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو ہاتھ بٹاتا ہوں، وہ جب تک کہ پکا نہیں لیتی ہے میں اپنے بچوں کو سنبھال لیتا ہوں، اس کے بعد میں فارغ ہو کے باہر آتا ہوں۔ پھر دوسری شکایت کیا ہے پوچھے؟ دوسری شکایت پر وہ بولے کہ رات میں نہ بلوانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ دیر رات ہو جائے یا رات بھی رات کچھ ہو جائے، یہ بول کر جاتے ہیں کہ مجھے رات میں مت بلاؤ۔ پھر وہ جواب میں بولے کہ میں یہ سوچ کر رات میں نہیں بلانے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ دن عوام کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، لیکن رات بندے کے رب کے لیے میں نے مقرر کی ہے۔ یہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ انہیں رات میں عبادت کرنی ہے۔ پھر تیسرا، اب یہ ظاہر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی بات کو ٹھیک ہے کہہ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ تیسرا یہ شکایت تھی کہ جمعے کا دن اگر ہے تو وہ بہت دیر، یعنی آدھا دن گزر ہی جاتا ہے تب آتے ہیں۔ وہ بولے کہ یہ میں کسی کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس وقت مجبور تھے تو اپنی بات رکھے۔ وہ یہ بولے کہ آدھے سے زیادہ دن گزرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس میں صرف دو ہی قمیص ہے، یعنی دو ہی ایسے کپڑے ہیں، یا تو میں اوپر کا حصہ ڈھانپتا ہوں تو نیچے کھلا رہے، یا نیچے کا اگر میں دھوتا ہوں تو اوپر کا کھلا رہے۔ اس وجہ سے کہ وہ ایک جب تک کہ نہیں دھلتا ہے میں تہبند باندھ کے رہتا ہوں۔ تو سوچئے، تصور کیجئے کہ ان کی عقائد کتنی ہیں، ان کا صبر کا کیا لیول ہے، اور اس وقت کے وہ گورنر سے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کو، کسی کا پوائنٹ کرنے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب معاملات کو دیکھ کر کہ پوزیٹیو ایسپیکٹ سے سوچنا ہے، ہر چیز نیگیٹیو نہیں ہوتی ہے، ہر چیز نیگیٹو الا یہ کہ اگر آپ حاسد کے حسد کو جانتے ہیں یا آپ حاسد کے حسد سے گزر رہے ہیں، تب بھی آپ صبر کیجئے، خاموش رہیے، بہتر رہے گا۔ سائلنس از دا بیسٹ پلانر۔ اب تیسرا طریقہ، تیسرے طریقے میں یہ تھا کہ دشمنوں سے اصلاح کروانا، دشمنوں سے بھی اپنی باتیں سنیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ دوسروں سے بھی ہم اپنی، یعنی دشمن سے بھی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہمارے مخالفین پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ڈر سے، ان کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام اچھے سے کر سکیں۔ میں نے نصیحتی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک عورت کسی کو بڑی آواز میں کہے کہ اے ریاکار، یہ اس طریقے سے کہے، مقصد ان کا کیا تھا؟ کہ وہ شخص کی ذلت کرنا، لیکن دیکھیے ان کا جواب، اللہ تمہارا بھلا کرے، آج تم نے میری اصلاح کر دی، تم نے تو تھوڑی ہی بتائے ہیں،
میرے اندر تو بہت عیب ہے، اور تم ہی میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے عیب نکال دے۔ جو وہ کہہ رہی ہیں، جو وہ ان کی ذلت کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھری محفل میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے مجھ میں تو اور بھی عیب ہے، میرے اندر تو اور بھی عیب ہے، میں کیا کہوں؟ تم ہی لہٰذا دعا کر دو میرے حق میں۔ تو دیکھیے، اب یہاں پر آگے والے کا منہ کھلا کا کھلا نہیں رہ جائے گا۔ اور اسی طریقے، اسی کو اپنا کر میرے معلمہ نے اپنی بات شیئر کی تھی کہ چیٹ باکس ہوتے، گروپ بن جاتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، فرینڈس میں، اس طریقے سے بن جاتے ہیں، اور بعض وقت گروپ میں ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بات اتنی طویل ہو جاتی کہ تھوڑا جھگڑے یا کچھ ناراضگی کے اس طریقے سے سبب سے ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے جو بہت، ہمارے معلمہ نے بہت اچھی بات کہی تھی، اسی سیم سیم سینٹینس کو انہوں نے گروپ میں ان پہ ڈال دیے کہ نہیں نہیں، مجھ میں تو اور بھی عیب ہے، تم تو بہت کم دیکھ کے بتا رہی ہو، میرے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد میں وہاں پر چیٹنگ ہی رک گئی۔ تو اس طریقے ہمیں پازیٹیو لینا ہی نہیں بلکہ پازیٹیو آنسر بھی دینا ہے، اتنی ہمت رکھنا پڑے گا کہ یہ بات آپ رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھا طریقہ، چوتھا طریقہ دوسروں کی غلطی سے عبرت پکڑنا، جو ہمیں ہمارے عیبوں کو جو نکھارنے کے لیے ہے، کہ اس میں چوتھے طریقے میں آتا ہے کہ دوسروں کی غلطی سے عبرت پکڑنا، کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی عبرت پکڑنے کیا کہتے ہیں کہ آگے والے کو، کسی کو آپ غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بالکل ایسے لائٹ لے کر نہیں چھوڑیں گے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں وہ جانے، اس غلطی کو آپ اگر پکڑیں گے، عبرت حاصل کریں گے، تو آپ کیا ہے کریں گے؟ دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے اس کا نقصان۔ اور یہ دانش مند لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ چوتھا طریقہ ہوتا ہے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں عبرت پکڑنا۔ اور جیسے کہ انگلش میں پروبس ہوتے ہیں نا، ایوری تھنگ دیٹ گلیٹرس از ناٹ گولڈ، یہ اس طریقے سے جو پروبس آتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے، السعید من وعید بغیر، یعنی کہ سعید وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے۔ سعید وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، دوسروں کو غلطی دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ عبرت پکڑ لیتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، دیکھیے، شقی اور سعید دو طریقے کی بات آ رہی ہے۔ شقی وہ ہوتا ہے جو خود پر جب گزرتی ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، شقی۔ سعید کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کو دیکھ کر اصلاح کرنے لگتا ہے۔ شقی وہ ہے جو غلطی کر کے عبرت حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے نا، اصلاح کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ شقی وہ ہوتا ہے جو خود پر جب گزرتی ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے، لیکن سعید کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیکھ کر جلدی سے اپنی غلطی کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیتے۔ اور یہاں پر غور سے سنیے آپ کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ کیسے ہیں؟ آپ ایسے، یعنی کیسے اتنے حکیم بن گئے؟ آپ اتنی حکمت آپ کے پاس میں کیسی ہے؟ تو جواب میں ان کا دیکھیے کیا ہے کہ میں نے حکمت بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ ان کے پاس، اور ان کی حکمت سب کو معلوم ہے، حکمت کے درجے، حکمت کسے کہتے؟ وزڈم بہت زبردست لیول کی تھی۔ تو میں نے کسی بے وقوفوں کو بے وقوفیاں کرتے دیکھتا ہوں تو میں نوٹ کر لیتا ہوں، مجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ نوٹس کرنا، دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا، عیب پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، عبرت پکڑنا۔ تو میں نے دوسروں سے حکمت پکڑی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا دانا اور حکیم بنایا۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، شریعت میں چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے، چوری کرنے پر چوری سے اس کو بالکل سب کی نگاہوں سے الگ لے جا کر جدا کر کے کسی کو بنا بتائے کہ نہیں کرنا ہے۔ چوری کیے، چوری کا لفظ ہی دیکھیے آپ، وہ سب کی نگاہوں سے دور ہو کر وہ کام انجام ہو رہا ہے، لیکن اس کی سزا کھلے عام ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ عبرت حاصل ہو۔ زنا اگر ہو جائے، اب یہ بات اور ہے کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کے سزا الگ ہوتے ہیں دونوں کی، لیکن زنا ہو جاتا ہے تب بھی کھلے عام دینا ہے۔
تو شریعت کا معاملہ کیسا ہے سزا سزا دینے کا؟ دیکھیے، اس حکم پر آپ تدبر کیجئے. سزا کا جو دینے کا طریقہ ہے وہ کھلے عام دینا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں. تو دیکھیے ہماری شریعت سے بھی کیسی اصلاح ہو رہی ہے. یہ سب چیزوں کو آپ نوٹس کرنا، آپ دیکھنا، اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ عبرت ہوتی ہے. اور ہوتا ہے نا کہ اپنا محاسبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے. یہ طریقہ ہے چوتھے طریقے میں. پانچواں طریقہ ہے، جو پانچویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. اپنے آپ کو کمتر سمجھنا کیسے؟ پہلی چیز تو یہ آئے گی اس میں اولن کہ ہر چھوٹے بڑے سے آپ کو کمتر سمجھنا ہے. ہر چھوٹے اور بڑے سے کیسے؟ اگر چھوٹا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ارے یہ میری عمر میں سے بھی چھوٹا ہے، اس نے کم عمر میں ہی اتنا کام انجام دے رہے ہیں، اتنی عبادتوں میں اضافت ہے، اس کا مطلب یہ اللہ سے مجھ سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. یعنی آپ چھوٹی عمر والوں کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ اس کی عمر کم ہے تو یہ لیکن اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. اور بڑوں سے یہ سوچیں گے کہ ان کی بڑی عمر ہے تو یہ بہت سالوں سے اللہ کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں ہوں گے یعنی بنسبت میرے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے چھوٹوں سے بھی مجھے کمتر سمجھنا ہے، میرے بڑوں سے بھی مجھے کمتر سمجھنا ہے. اور چھوٹے اور بڑوں کو جو دیکھنے کا بھی ہمارے پاس میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا کے معاملات دیکھیں تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں. وہ کیسے؟ کہ جیسے غریبی کو دیکھ رہے ہیں آپ مٹیریلسٹک وے میں، مال دولت گھر دار سواری، یہ سب چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھ کر جینا ہے. لیکن جب بات آتی ہے نیکیوں کے اضافت میں، نیکی کی طرف جب آپ آگے بڑھ رہے، صالح اعمال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو نیک لوگوں کی طرف میں دیکھ کر آپ کو کرنا ہے کہ ارے یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے. یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی جو جد و جہد ہوتی ہے، اور آپ اس پہ رشک بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ویسے بنا دے. تو ہر چھوٹے بڑے سے اس طریقے سے ہمیں کمتر سمجھنا ہے. یہ سوچنے کا طریقہ ہے. دوسرا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عالم اور جاہل سے بھی کمتر سمجھنا ہے. کیسے؟ علم سے کمتر سمجھنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ علم آگے والے کے پاس میں زیادہ ہے تبھی تو وہ عالمہ ہے. ہم عالم کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس میں زیادہ علم ہوگا تو ہم ظاہر ہے خود کو کمتر سمجھیں گے، یہ تھوڑا ایزی ہے سمجھنے کے لیے. لیکن جاہل سے بھی کیسا کریں گے؟ دیکھیے جاہل کے پاس میں علم ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے علم اس کی حجت نہیں بن سکتی ہے، اور شاید وہ بخشا بھی جا سکتا ہے. جاہل اگر علم میں آ جائے اور اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد میں اللہ کی معافی مل جاتی ہے تو وہ بخشا بھی جا سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ہے. اسی طریقے سے تیسرا، ہر فاسق اور فاجر سے بھی کمتر سمجھنا ہے. ہر فاسق اور فاجر سے یعنی کہ کیونکہ بعض وقت اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی کو توبہ کے بعد اس کے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اگر اس نے اللہ سے سچی توبہ طلب کی ہو اصلاح کی نیت سے تو اللہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک لمحہ وہ گنہگار تھا، ایک لمحہ وہ اچھا بن گیا. پچھلا جو لمحہ اس کا گزرا انسان کا، اس میں وہ گنہگار تھا لیکن اس کے عیب اللہ نے اسے دکھا دیے، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہونے کی طرف میں چل پڑا. اب وہ کیا معافی ہونے کے بعد میں اللہ نے اسے بخش دیا تو وہ ایک پل برا تھا دوسرے ہی پل اچھا ہو گیا. ہدایت ایسی چیز ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ کس کے گناہ نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں. اور یہاں پر واضح دلیل ہے، یہاں پر واضح دلیل ہے. فاسق اور فاجر سے بھی ہمیں کمتر سمجھنا ہے اس طریقے سے. ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیکھیں فاسق فسق سے آئے، فسق یعنی کہ
حدودوں کو جو کراس کر دیتے ہیں، یعنی احکامات شریعت سے بے پرواہ رہ کر ان کے حدود سے تجاوز کر دیتے ہیں، بے پرواہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو احکامات دیے ہیں، جو حدود بتائے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے تجاوز کر دیتے ہیں۔ اور فاجر اور فاسق دونوں کے سیم ہی، دونوں ساتھ ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فاجر جو ہوتا ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ گار ہوتا ہے، تو یعنی کہ ہر گنہگار فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنے بارے میں خوش فہمی میں جی رہے ہیں، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں خود کی ہی۔ یہ جو جتنے پوائنٹس تھے آپ کو جو میں نے بتائے ہیں، خود کو ایپ کے جو دیکھنے کے ہیں، کہ لاسٹ والی جو چیزیں ہیں، پانچواں طریقہ، 5 چیزوں سے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک تو آپ کو اچھے استاد کی صحبت، یعنی آپ سے معلمات کا آپ کا تعلق۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی سہیلیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے ایسا بنا کر رکھیں کہ آپ کی وہ اصلاح کرے، نیک نیتی کے ساتھ میں، نیک دوستوں سے اپنی اصلاح کرانا۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ دشمنوں سے اپنی اصلاح کرانا۔ اللہ دشمن آپ کے مخالفت میں اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ چوتھا جو تھا کہ عبرت حاصل کرنا، دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرنا۔ پانچواں طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ اپنے آپ کو کتنے لوگوں سے کمتر سمجھتے آنا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے سے، ہر عالم اور جاہل سے، ہر فاسق اور فاجر سے۔ اور یہ کیسے کیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ تو یہ جو ہماری خوش فہمی ہوتی ہے ہمارے معاملات کو لے کر کہ ہم اچھے ہیں اور دوسرے صحیح نہیں ہیں، یہ خوش فہمی سے ہمیں نکلنا ہے۔ اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت براؤڈلی سوچ کر رکھنا ہے، ہماری سوچ بہت وسیع رکھنا ہے، بہت پست سوچ جو نیرو مائنڈڈ اگر ہوں گے اس میں نہیں، یہاں پر یہ تربیت کام ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تربیت کا جو سسٹم ہے، یہاں پر آپ کو ہر چیز کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے، یعنی آپ کو ایسی کڑوی باتیں آئیں گی، سچی باتیں آئیں گی جو آپ کو شاید گلپ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے تھوڑا سا روک بھی دے گی، کیونکہ یہ بالکل ایک عادتاً جو ہم مجبور رہتے ہیں، ایک سلسلہ چلا آتا ہے۔ یکایک آگے اگر آپ کو کوئی چیز ایسی بتا دے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو تھوڑا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو دانش مند بڑے ہوتے ہیں ہمارے، ان کی صحبت ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتی ہے، جو تربیت کی ذمہ آتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے، ایک انسان کی، ایک گروہ کی، ایک معاشرے کی صلاحیت میں تبدیلی لانا، صلاحیت اس میں اتنی عمدہ طریقے سے کامل صلاحیت اس میں پیدا کرنا، یہی تربیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیں اپنے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو اچھے بڑے دانش مند بڑے جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے خود کے بارے میں بدگمان اور دوسروں کے بارے میں خوش فہم بناتے ہیں۔ یعنی اگر بالفرض مجھے کوئی کہہ دیں یہاں پر، جیسے ادیبہ، عائشہ، فہمیدہ، فرت، یہ سب ہے، یہ باجیاں مجھے کہیں گے، مجھے، یا میں ان کے سامنے کروں گی، اس میں جو میرے بڑے ہیں تو وہ مجھے کیا کریں گے؟ خود کے لیے بدگمان ہونے کے لیے کہیں گے، لیکن دوسروں کے لیے اچھا سوچو، یہ ترغیب دلائیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے بڑوں کی، دانش مند لوگوں کی صحبت ہمارے اندر جو صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ بڑوں کی صحبت کا پہلا اثر کہ ہم اپنی نگاہوں میں کمتر اور دوسروں کی نگاہوں میں ابتر بنائے جاتے ہیں۔ یہ عام بندے یہی کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ خود پسندی میں جیتے ہیں، خود کے لیے خوش فہمی میں جیتے ہیں، خود ہی اپنے لیے خوش فہمی بنا لیتے ہیں۔ مجھے کئی بار اس سوال سے دو چار پڑھنا، اور میرے ساتھ ساتھ کئی عالمہ بہنوں کو، معلمات کو اس سوال کے ساتھ میں جوجھنا پڑتا ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں، اپنے موضوع کو میں ختم کرنے سے پہلے یہ بات میں تربیت کی کلاس میں رکھنا ضروری سمجھتی ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں کسی کو اچھا برا ہم کچھ بھی قرار نہیں دے سکتے، وہ بات میں رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ سوال کیا آتا ہے، میرے ساتھ میں ساحرہ باجی ہیں جو معلمات، اگر دوسرے بھی جڑے ہیں ان کے سامنے یہ سوال آتا ہوگا کہ جیسے اسرار احمد ہو، فائز سید ہو، فرحت ہاشمی ہو، یہ ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں کیا ہم انہیں سن سکتے ہیں؟ یہ غلطیاں ہیں۔ دیکھیے، وہ علماء ہیں، وہ جو بھی تھے انہوں نے ویسے کیا، ویسے نہیں کیا، یہ ہم انہیں کیا ہے نا نہیں کہہ سکتے، یہ رائے ہم کسی کے لیے بنا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے کسی کو اچھے یا برا کہنے سے منع کیا ہے۔
اب دیکھیے وہ اللہ تک پہنچ گئے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے، وہ اللہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اسرار احمد کی بات کر رہی ہوں میں، یا ابھی جو حیات میں بھی ہے کسی کے لیے بھی ہو، ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کو اچھا کہے یا برا کہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئے اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور دیکھیے غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں، ہمیں ہمارا مقصد نہیں بھول سکتے۔ آج ہم کسی کے بارے میں کل ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی کچھ بول دے گا، اور خود کی فکر اس میں زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری اپنی خبر کا کیا ہوگا، ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، میدان حشر کا کیا ہوگا، ہماری اپنی کفن کے ساتھ کیا جانے والا ہے، ہم لے کر جانے والے کیا ہے یہاں سے۔ اعمال تو یہ ٹھیک ہے، یہ باطنی کیفیت ہے، لیکن جو اوپر سے ہم دنیا سے لے کر جائیں گے، وہ صرف یہاں کے جو کفن کا جو کپڑا ہوگا، صرف وہی ہمارے ساتھ میں جائے گا۔ دوسروں کے لیے دوسروں کی عقائد پر فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم صرف اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غلطی بھی دکھتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ میں نہیں تو کسی اور کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبردستی کسی نے نہیں کرتے ہم پر۔ لیکن ہم اپنی رائے بنا کر کسی کو ایسے فتوے ان کے عقائد پر ہو، ان کے اچھے برے کی یہ اس طریقے سے کر دینا، ان کا حصہ بنا دینا، یہ تربیت کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تربیت میں خیال رکھنا ہے، دانش کرنا ہے، محبت دینا ہے، ایک دوسرے کو برابر سمجھنا ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کہیں نکھارنا ہے، یہ بھی تربیت میں آتا ہے، تو ضرور اصلاح کرے، رہنمائی کرے خوبصورت انداز سے، کیونکہ ان تربیتی کلاسز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو عنوان سنیں وہ صرف ایک درس سے لے کر نہیں جانا، یہ ایک صرف درس نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سوال پیدا کرنا ہے، خود سے یہ سوالات کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت براؤڈ مائنڈیڈ رہنا پڑتا، بہت وسیع سوچ رکھنا پڑتا۔ پست سوچ میں نصیحتیں فٹ نہیں ہو سکتی ہیں، نہ تبدیلی آ سکتی ہیں۔ ہم نیرو مائنڈیڈ اگر چلیں گے، اس میں نہ تو ہم نصیحتیں فٹ کرا سکتے ہیں، نہ تو اس میں تبدیلی پا سکتے ہیں۔ دوسروں کی تنقید سے دور بھاگنا نہیں ہے، بلکہ خود تنقید کرنے سے دور رہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ چھوٹا اسٹیپ ہمیں جو سکھائے گا کہ ہم خود کے عیبوں پر کیسے کام کریں، وہ دوڑ کی طرف میں ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا اسٹیپ ہوگا کہ ہم کون کیا کیسے اس کو ہٹا دیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، کبھی مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے جب ہم حد سے زیادہ کسی کے بارے میں بولتے ہیں تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہو جاتی، ہم محسوس کر سکتے اس وقت آپ جو ہو وہ آپ نہیں ہو، آپ کے آس پاس کا ماحول آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے آپ اس وقت کے بعد جیسے ہی اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں، آپ کو اپنے آپ میں خود ہی برا محسوس ہوتا۔ تو ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنا ہے، وہ توبہ کر کے دنیا میں ہی مغفرت پا چکے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ سورہ فرقان کی جو آیت ہے وہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کس کے گناہ، کس کے برائیاں نیکیوں میں بدل دے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کی فکر میں نہیں رہنا ہے۔ وہ توبہ کا مسئلہ اللہ کے ساتھ میں ہے۔ ہم یہاں میدان حشر برپا نہیں کر سکتے، نہ کرنے آئے ہیں، نہ ہم کسی کی حساب کی کتاب کھولنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں فیصلہ کرنے نہیں آئے ہیں، یہاں ہمیں صرف خود کی اصلاح میں لگے رہنا ہے۔ ہمیں غلطی ماننا نہیں آتا ہے، میں مانتی ہوں، اور آپ یہاں جتنے ٹائم سے تربیت کی کلاسز شروع ہیں بہت صبر کے ساتھ میں میرے ساتھ دے رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا سینہ کھول دے، اور اس کتاب کی طرف میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کی طرف آؤ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اے لوگو، اے انسان، اس کتاب کی طرف میں آؤ، تمہارے ہی تو ذکر اس میں ہے، تمہیں کیوں عقل نہیں رکھتے، کیوں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمارے خامیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کی یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی عیب کے ساتھ میں اگر بتائیں گے یا کچھ ہماری کمی کے ساتھ میں بتائیں گے نا، وہاں پر آپ دیکھیے قرآن میں اللہ انسان کا ہے وہاں پہ، اور جب کوئی اچھی چیز کسی انسان میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایمان والے کے، تو یہ اے ایمان والو، ایمان والوں میں جو صفت ہونی چاہیے اللہ وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب
انسان کے ساتھ میں ریفر کرتے ہیں تو اس کمی کے ساتھ میں اللہ واضح بھی کرتے ہیں کہ وہ کمی پر ہمیں کام کرنا ہے. کیونکہ انسان جب ہی کہتے ہیں، جب انسان غلطیوں میں اور عیبوں میں رہتا ہے، انسان کا لفظ ہی نسیہ سے آیا ہے، بھول جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. وہ مقصد کو بھول جائے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کمی کا یا اسے کمتری کا احساس بھی دلاتے ہیں. یعنی کہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک نطفے سے پیدا ہو. یہ کیوں یہ معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو بہت کمتر ہیں، ہمیں کمتر سمجھنا ہے خود کو. تو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں ہمیں. اس طریقے سے ہمیں خود کو لے کے چلنا ہے. ایک تو یہ کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں ہمیں بلایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم عقل نہیں رکھتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا کیا سسٹم دیے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے خامیوں پر نظر ڈالنے والا بنا دے، ایسے ہماری عین کر دے، ایسے ہماری نظر کر دے. اس تربیت کا جو سسٹم ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اللہ کے قرب تک پہنچیں، اللہ کو راضی کر سکیں. یہ سسٹم فالو ہی اس وجہ سے ہوا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جو کہ ہماری ایپ پہ نظر ڈالنا ضروری ہے. ایپ اگر ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. ہمیں جب یہ توفیق ہو جاتی ہے تو ہمیں جو غلطیاں نکالنا ہے، غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنا ہے، یہ 5 پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.